अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, आमीन। और आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लिसनर्स, बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। आज की पहली स्टोरी हमारे साथ अनम ने शेयर की है, जो कि फैसलाबाद की रहायशी हैं। अनम बताती हैं कि ये स्टोरी उनकी नानों ने उनके साथ शेयर की। उनकी नानों कहती हैं कि जब वो छोटी होती थी, ये स्टोरी तब की है, और एक दफ़ा वो अपने वालिद साहब के साथ सफ़र कर रही थी, और उन वक्तों में लोग ज़्यादातर पैदल ही सफ़र किया करते थे। वो कहती हैं कि हमने अपने गांव में जाना था, और जो रास्ता था वो आधा जंगल का था। हम लोग रात के टाइम वहाँ से चल पड़े, और हमने अपने यानी कि जो अनम की नानो थी, उन्होंने जाना था अपनी दादों के घर जाना था रहने के लिए। वो कहती हैं कि जैसे हम लोग चले तो रास्ते में बारिश शुरू हो गई। हम लोगों के गांव के उस रास्ते में जंगल में एक कमरा बनाया हुआ था, जहाँ के मुसाफिर रात को रेस्ट कर सकें, जो काफ़ी दूर से आते थे वो उस रूम में रह सकें। वो कहती हैं कि वो जो कमरा था उसका दरवाज़ा नहीं था। बारिश बहुत शदीद हो रही थी, तो उनके जो अनम की नानो थे, उनके जो वालिद साहब थे, उन्होंने कहा कि आज रात हम इधर ही रुकेंगे, क्योंकि बारिश बहुत शदीद है और सर्दी का मौसम है। हम लोग सुबह के टाइम अपना सफ़र शुरू कर देंगे। उनके पास अपने बिस्तर भी थे, क्योंकि वो बिस्तर साथ ही लेकर जाया करते थे। उन्होंने उस कमरे के अंदर अपने बिस्तर लगाए और सो गए दोनों। वो कहती हैं कि मैं, मेरी वालदा और मेरे वालिद, हम उसी रूम में सो गए, और जो कि दरवाज़ा बाहर नहीं था। अब जो मेरी वालदा थी वो सारी रात से जाग रही थी। वो कहती थी कि मुझे डर लग रहा है, कहीं कोई जंगली जानवर अंदर ना आ जाए। तो उनके वालिद साहब ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग अक्सर इधर रुकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। वो कहती हैं कि अचानक से मेरी वालदा को महसूस हुआ कि बाहर बहुत ज़्यादा भारी कदमों से कोई चीज़ भाग रही है। उन्होंने जल्दी से, जो लाइट चल रही थी कमरे में, हमने लालटेन को रोशन कर दिया था, उस लालटेन को उन्होंने बंद कर दिया, और ये सोचा कि शायद वो चीज़ रोशनी देखकर अंदर ना आ जाए। अनम कहती हैं कि उनकी नानों ने कहा कि ये बिल्कुल सच्ची स्टोरी है जो कि उनके साथ पेश आई। जैसे ही उन्होंने उस लालटेन को बंद किया, तो वो जो भी चीज़ थी उसके भागने की आवाज़ें कम हो गईं। बारिश बहुत शदीद थी, और इतनी बारिश में तो जानवर भी बाहर नहीं निकलते। उन्होंने हल्का सा बाहर से देखने की कोशिश की, तो बाहर एक बहुत बड़ा बंदर नुमा मखलूक थी, जिसका कद 7 फुट होगा, और वो मुसलसल इस मुसाफिरगाह की तरफ देख रही थी। आयतल कुर्सी का हिसार की वजह से वो चीज़ अंदर नहीं आ सकती थी। वो कोई आफत और बला थी, जिसकी इतनी खौफनाक आवाज़ें आ रही थीं कि वो कहती हैं कि मैं आपसे वो बयान नहीं कर सकती कि वो आवाज़ें कितनी खौफनाक थीं। हमने सारी रात आयतल कुर्सी का विर्द रखा। अनम कहती हैं कि उनकी नानो अपनी अम्मी के साथ ऐसे चिपकी हुई थी कि लगता था कि जैसे वो आफत अंदर आ जाएगी। उसकी आवाज़ें बहुत खौफनाक और बेहानक थीं। सारी रात बारिश रही, और सारी रात उस आफत की, उस डाइन की आवाज़ें रहीं। जैसे ही फजर की अजानों का टाइम हुआ, तो वो डाइन खुद ब खुद वहाँ से भाग गई। सारी रात यूँ मानो वो उस मुसाफिर खाने के बाहर खड़ी रही। अगर हमने आयतल कुर्सी का और दुरूद शरीफ की कार ना की होती, तो शायद वो बला अंदर आ जाती। वो बहुत खौफनाक चुड़ैल थी, जो कि इस ताक में थी कि जैसे ही उस दुरूद शरीफ और आयतल कुर्सी की कार का टाइम ख़त्म हो तो मैं अंदर जाकर हमला करूं। लेकिन अल्लाह ने उसी टाइम फजर की अजानों का टाइम कर दिया, और वो बला वहाँ से भाग गई। उसके बाद कई लोगों ने उस मुसाफिर खाने में रुक कर इस चीज़ की शिकायत की। फिर लोगों ने उस मुसाफिर खाने को गिरा दिया, ताकि कोई भी रात के टाइम इधर मत रुके और रात के टाइम सफ़र मत करें। ये अनम कहती हैं कि उनकी नानों की ज़िंदगी का सच्चा खौफनाक वाक़या था। थैंक यू अनम, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की, बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी हमारे साथ शेयर किया हमारे रेगुलर सेंडर वकास अहमद ने। वकास कहते हैं कि ये स्टोरी एक बांग्लादेश की टीचर की है।
ان کے ساتھ والے گاؤں میں ایک ٹیچر کی ضرورت تھی، کیونکہ اس گاؤں میں کوئی بھی اچھی ٹیچر نہیں تھی اور اسکول کے معاملات بہت خراب ہو رہے تھے۔ انہوں نے اپنے اسکول سے ریزائن کر کے اس اسکول کو جوائن کر لیا، کیونکہ ادھر پے بھی بہت اچھی تھی۔ انہوں نے 2 سال کے اندر اندر اس اسکول کو اتنی کامیابی دلائی کہ اس گاؤں کا ایک نام ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن ان کے اسکول میں ایک پارٹی تھی، اور پارٹی ختم ہونے کے بعد عادت سے زیادہ بچے گھر چلے گئے تھے اور کچھ 1 سے 2 لڑکیاں ادھر رکی ہوئی تھیں۔ اب وہ جو ٹیچر تھی انہوں نے کہا کہ آؤ ہم اس اسکول کی چھت پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ چھت کیسا ہے، کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا کہ ہم اس چھت پہ جائیں۔ وہ چلی گئی اس چھت پہ۔ جیسے ہی وہ اس چھت پہ گئیں تو ان کو لگا کہ ان کے قریب سے ایک سایہ سا گزرا ہے اور اس کے گزرنے کی آواز بہت شدید ہے۔ انہوں نے ان بچیوں سے کہا کہ ہمیں جلدی سے نیچے جانا چاہیے۔ جیسے ہی وہ نیچے گئیں تو وہ سایہ ان کے پیچھے سیڑھیوں میں نیچے آنے لگا۔ وہ اتنی ڈر گئیں اور چیخیں مارتے ہوئے وہ تینوں لوگ اسکول سے باہر چلے گئے۔ جب ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے، جس پہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ اس طرح چھت پہ شام کے ٹائم گئیں اور ہم نے دیکھا کہ ہم نے دیکھنا چاہتے تھے کہ اوپر چھت کا منظر کیسا ہے، تو اس طرح ہمارے پیچھے ایک سایہ پڑ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے بہت غلط کیا ہے، اس چھت پہ کوئی بھی نہیں جاتا، یہاں ایک جنات کا بسیرا ہے جو کہ چھت اس کی رہائش گاہ ہے، اور وہ جو بھی اس رہائش گاہ پہ جاتا ہے وہ اس کو اپنا آپ واضح کر دیتا ہے۔ اب انہوں نے اوپر جا کر اس دروازے کو بند کرنا تھا۔ وہ قریب 3 سے 4 لوگ وہ مرد تھے جو کہ وہ ان ٹیچر کے ساتھ اور ان بچیوں کے ساتھ اوپر گئے۔ جیسے ہی وہ اوپر گئے تو اوپر کا منظر بہت عجیب تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے خون کے قطرے گرے ہوئے ہیں، اور وہ جو بھی چیز ہے، جیسے ہی انہوں نے چھت پہ قدم رکھا تو اس چیز نے اونچی سی آواز میں کہا کہ یہ میری جگہ ہے، دوبارہ ادھر آنے کی غلطی مت کرنا، نہیں تو میں تم لوگوں کو جان سے مار دوں گی۔ انہوں نے جلدی سے اس دروازے کو بند کیا، تالا لگایا اور وہ لوگ نیچے آ گئے۔ اس کے بعد اس اسکول کو خالی کر دیا گیا، کیونکہ اس اسکول میں 1 سے 2 بچیوں کی ڈیتھ بھی ہوئی۔ وہ اسکول بہت زیادہ ہانٹڈ ہو گیا۔ وہ جو بھی چیز اوپر قید تھی وہ تالا کھلنے کے بعد اب نیچے بھی آنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ سٹوری وکاس نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو وکاس، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ اسی طرح آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، اور جن لسنرز نے ابھی تک اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی تو آپ بھی اپنی سٹوریز کمنٹ باکس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن باکس میں ای میل آئی ڈی پہ بھی آپ اپنا سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری محمد اسلام نے شیئر کیا۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ لکھنؤ کے پاس ایک گاؤں ہے، اور اس گاؤں میں 150 سال پرانے 2 ایسے گھر ہیں جو کہ نہ تو گرائے گئے ہیں نہ ہی وہ خود گرے ہیں، اور وہ گھر مشہور ہے کہ وہاں ایک ڈائن چڑیل کا بسیرا ہے۔ شام ہوتے ہی کوئی بھی اس طرف کا رخ نہیں کرتا، جو بھی ادھر رخ کرتا ہے وہ وہاں کو گھومتی پھرتی نظر آتی ہے اور جان کا خطرہ بھی دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس گاؤں میں بارات آتی تھی وہ دن کے ٹائم ہی فارغ ہو جاتی تھی، اور کوئی بھی رات کے ٹائم وہاں پہ بارات نہیں آتی تھی۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ وہاں ایک بارات آئی۔ اس بارات کو جاتے جاتے کھانے کے معاملات کرتے کرتے شام ہو گئی۔ شام تک وہ لوگ وہاں سے نکل پڑے اور بس کے اندر بیٹھ گئے۔ ابھی بس چلنے لگی تو ایک شخص نے کہا کہ 2 لوگ کم ہیں۔ وہ 2 لوگ کہاں ہیں؟ مل نہیں رہے۔ انہوں نے ٹارچ لی، ان 2 لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے وہ گاؤں کے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ اس گاؤں کے اندر گئے تو وہ لوگ کہیں نہیں مل رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ وہ پرانے 2 جو گھر ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ گھومتے گھومتے ادھر چلے گئے ہیں، چلو ان کو ادھر سے ڈھونڈتے ہیں۔ وہ لوگ ان کو ادھر ڈھونڈتے ہوئے چلے گئے۔ جیسے وہ ادھر گئے تو وہ 2 لوگ ان پرانے گھروں کے اندر بے ہوش ملے۔ ان کو فوراً ہم لوگوں نے اٹھایا، ان لوگوں نے اٹھا کر وہ ان کو لے گئے۔ جیسے ہی ان کو ہوش آئی تو وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھے اور ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ جلدی سے اس گاؤں کے اندر سے نکلو۔ وہ لوگ اب اس گاؤں سے روانہ ہو گئے۔ بارات اپنے مقام تک جب پہنچ گئی تو انہوں نے بتایا ہم لوگ گھومتے گھومتے ان 2 گھروں کے اندر چلے گئے۔ جیسے ہی ہم ان 2 گھروں کے اندر گئے تو وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی ہماری طرف کمر کر کے۔ وہ عورت وہاں اکیلی اندھیرے میں کیا کر رہی تھی؟ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی رات کو شام کو ادھر کیا کر رہی ہو اکیلی؟ تو اس عورت نے کہا میں تم لوگوں کا ہی انتظار کر رہی تھی۔
تم لوگ ادھر آ گئے ہو تو اب آؤ میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ اس عورت کی آواز میں بہت کشش تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ آواز ہمیں اپنی طرف کھینچ لے گی۔ ہم اس آواز کو سنتے ہوئے اس کے پاس گئے۔ جیسے ہی ہم آگے اس کی طرف گئے تو اس نے اپنے منہ سے کپڑے کو ہٹایا تو اس کی آنکھیں بالکل سفید تھیں اور اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ عورت اتنی خوفناک اور بدصورت تھی کہ ہمارے قدم ادھر ہی جم گئے اور اب ہم وہاں سے جا بھی نہیں پا رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے وہ ہماری طرف بڑھی اور ہم ادھر ہی بے ہوش ہو گئے۔ ہمیں اس کے بعد کا کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ وہ جو بھی چیز تھی وہ بہت بدصورت تھی۔ اب محمد اسلام کہتے ہیں کہ وہ 2 گھر ابھی بھی ادھر موجود ہیں، وہ مٹی کے گھر ہیں۔ مٹی کے گھر ہونے کے باوجود وہ گھر گرتے نہیں ہیں اور وہ بہت خوفناک گھر ہیں۔ اس گاؤں میں شام کے ٹائم کوئی بھی ان گھروں کا رخ نہیں کرتا، ایون کہ اس روڈ کی طرف بھی نہیں جاتا۔ یہ بالکل سچی خوفناک کہانی ہے جو محمد اسلام نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو محمد اسلام، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی۔ لسنرز، یہ بات بالکل سچ ہے، ایسی چیزیں وجود رکھتی ہیں۔ کچھ دن پہلے ہمارے ادھر محلے میں بھی ایک خوفناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ہم لوگوں کے گھر کی بیک سائڈ پہ ایک خالی پلاٹ تھا اور وہ خالی پلاٹ جن کا بھی تھا انہوں نے اس کو بالکل کلیئر کر کے صاف کر دیا، کیونکہ لوگ ادھر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے اور ادھر بہت زیادہ بڑی بڑی جھاڑیاں بھی تھیں۔ کچھ دن پہلے سارے محلے والوں نے اور ہم لوگوں نے بھی ادھر رات کے 3 سے 3:15 کے درمیان بہت خوفناک وحشت ناک آوازیں سنی ہیں۔ جو بھی مخلوق تھی وہ بہت اونچا اونچا سانس لے رہی تھی اور 2 ڈاگ یعنی کہ کتے اس مخلوق کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ دیکھنے کی تو ہمت نہیں تھی، آوازیں اتنی خوفناک تھیں کہ دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ آوازیں نہ تو کسی جانور کی تھیں نہ ہی کسی انسان کی تھیں، وہ آوازیں بہت وحشت ناک تھیں اور وہ جو مخلوق سانس لے رہی تھی یوں لگتا تھا کہ وہ کتے اس کے اوپر حملے کے لیے لپکے ہوئے ہیں۔ یہ آوازیں میں نے بھی سنی اور سارے محلے والوں نے بھی سنی اور ان کے بارے میں ڈسکس بھی کیا گیا۔ اکثر ونٹرز میں یہ ان چیزوں کی آوازیں اس خالی پلاٹ میں سے آتی ہیں۔ یہ سٹوریز بالکل سچ ہوتی ہیں لسنرز، ان میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ یہ تھیں کچھ آج کی سٹوریز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ آپ بھی اپنی خوفناک سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سویا کریں اور اللہ سے معافی مانگ کر سویا کریں۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سی رات اور کون سا سانس آخری ہے۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہماری توبہ قبول ہوگی، اور ہر روز رات کو توبہ کر کے سویا کریں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو میں خود بھی کرتی ہوں اور میں نے سوچا کہ میں اپنے لسنرز کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ سب کو معاف کر کے سویا کریں، اللہ سے معافی مانگ کر سویا کریں اور یہ بھی کہا کریں کہ جن سے ہم نے کوئی غلطی کی ہے، جن لوگوں سے، ان سے بھی ہمیں معافی دلا دیں اور اس غلط کیے ہوئے کام کی بھی ہم معافی مانگتے ہیں جو جانے انجانے میں ہم کر چکے ہیں۔ یہ تھی آج کی اچھی بات۔ لسنرز، آپ کو کیسی لگی؟ آئی ہوپ آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے اور اللہ پاک انشاءاللہ ہم سب کی توبہ قبول کریں گے۔ یہ تھی آج کی سٹوریز اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اور کرونا وائرس دوبارہ آ چکا ہے، پلیز اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور گھر سے بنا کسی ضرورت کے بالکل بھی گھر سے باہر مت نکلیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔